कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। कुलगाम में लगी झाड़ियों में आग और आग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इसको बुझाते बुझाते फॉरेस्ट महकमे के 2 एहलकार जख्मी हुए। और ये सिलसिला कहा गया कि जो ड्राई स्पेल इस वक्त कश्मीर में जारी है, मौसमी सूरत हाल जिस तरह की इस वक्त बनी हुई है, आप सब इससे बाखबर है, तो ये उसी का नतीजा बताया गया। और इसी को मद्देनजर रखते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। वो नोटिफिकेशन जरा आप सब गौर से सुनिएगा कि क्या कहा वाइल्ड लाइफ महकमे ने। इस ड्राई स्पेल को मद्देनजर रखते हुए कहा गया कि आप तमाम लोग जंगलात का रुख न करें इस वक्त, बिलखसूस जो ब्रेन निशात कंजर्वेशन रिजर्व है, दाचीगम नेशनल पार्क है, दारा कंजर्वेशन रिजर्व है, क्रियो खनमो कंजर्वेशन रिजर्व है, वांगथ कंजर्वेशन रिजर्व है या थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां की ओर रुख न करें। ऐसा कहा चूंकि इस वक्त जो आग की वारदात है उनमें इजाफा हो रहा है। ड्राई स्पेल की वजह से फॉरेस्ट फायर्स का खतरा लाहक है, जो कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि आग में इजाफा हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बाबडम जो लोगों है, वहां जो घास है, जो झाड़ियां हैं, उसमें भी आग लगी। तो इसी तरह से आज भी एक वारदात ऐसी पेश आई, कुलगाम में इसी तरह से झाड़ियों में आग लगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ये एक अहम नोटिफिकेशन जारी की है तमाम लोगों के लिए। कहा गया है कि फिलहाल आप जंगलात का रुख न करें, और बिलखुसूस जिन जगहों का हमने अभी जिक्र किया उन जगहों को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि आप जंगलात का रुख न करें, ताकि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगलात हैं, वो महफूज रहें। और साथ में ये भी कहा गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसा कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को वहां स्पॉट किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौसम सूरत हाल जिस तरह की बनी हुई है, इसी को मद्देनजर रखते हुए कई सारे डिपार्टमेंट्स की जानिब से अलग अलग वक्त पर नोटिफिकेशंस आई। पहले आपने कुछ वक्त कबल देखा होगा कि पीएचई डिपार्टमेंट की जानिब से वहां चीफ इंजीनियर जो है या जल शक्ति का है कंसर्न नजर आए और लोगों से कहा कि आप पानी का बेतहाशा इस्तेमाल न करें, पानी का आप वाइजली इस्तेमाल करें, जुडिशियस इस्तेमाल करें। क्यों? ताकि आने वाले वक्त में जो कि सूरत हाल बन सकती है, ड्राई स्पेल की वजह से पानी की किल्लत हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है। हमारी वाटर बॉडीज में इस वक्त जो पानी की लेवल है बहुत कम है। कुछ वक्त कबल देखा गया गेज की मदद से जो हमारे यहाँ संगम है, वहां पर 0.77 फीट जो वाटर लेवल है वो रिकॉर्ड की गई। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि पानी की सतह इस वक्त हमारे यहाँ वाटर बॉडीज में कितनी कम है। तो चीफ इंजीनियर जल शक्ति ने भी इसी तरह से लोगों से दरख्वास्त की कि आप पानी का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि मरकजी और शुमाली इलाकों से, कश्मीर के मरकजी और शुमाली इलाकों से लोगों से ही ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत है, पानी कम आ रहा है, नल से पानी कम आ रहा है। तो इस वजह से वो उनका ये कहना था कि हम अपनी नजरें बनाए रखे हैं इन सब पर, वाटर बॉडीज पर, और साथ में हम ये भी कोशिश करें कि किस तरह से प्लान्स को तरतीब दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में हमें किसी भी किस्म की दिक्कत या दुश्वारी का सामना न करना पड़े। एक और नोटिफिकेशन आई इसी ड्राई स्पेल को मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, या हम यूं कहें कॉस्ट की जानिब से, जो तमाम बागबान हैं उनके लिए, उनसे ये कहा गया है कि आप अपने बागों में जो आपके पेड़ लगे हैं अभी आप प्रूनिंग न करें, इसका खास ख्याल रखें। फ्रीजिंग डैमेज हो सकता है और बर्ड्स जल्दी फूटना शुरू हो सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप प्रूनिंग शुरू करते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि अभी पानी देने की कोई जरूरत नहीं है इस ड्राई स्पेल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि वो रूट्स को डैमेज कर सकता है जो आपके पेड़ है। अगर आप इर्द गिर्द देख रहे बाग में ट्विग्स है या फ्रूट है जो खराब रोटन फ्रूट होता है, उसको आप दफनाएं जमीन में, अपने बागात को आप साफ रखें ताकि आप किसी भी किस्म की बीमारी से बचें। जो पेड़ है बिलखुसूस वो किसी भी किस्म की बीमारी से बचे, इसका खास ख्याल रखें। साथ में उन्होंने नाज़रीन मोहतरम इस बात पर भी जोर दिया है कि मल्च जो प्रोसेस है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मल्च, उसका खास ख्याल रखें। जो प्लास्टिक जमीन पर बिछाई जाती है, हम यूं कहें कि एक पॉलिथीन बिछाया जाता है ताकि जो सॉइल की मॉइस्चर है, इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बरकरार रखे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि इन बातों पे आप अमल करें।
جو کہ یہ نوٹیفیکیشنز آئیں ہم نے آپ تک پہنچائی، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہمارے یہاں بجلی کا محکمہ ہے، جس کے لیے ہر ایک گھر، ہر ایک فرد پریشانی رہتا ہے کہ ہمارے یہاں بجلی 24 گھنٹے آتی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے سوچے، کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں 8 گھنٹے بجلی نہیں آتی، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی ہمیں معقول کب ملیں، لیکن ملتی نہیں ہے، اور ہم سب فیس ادا بھی کرتے ہیں، اور اب سمارٹ میٹرز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ لیکن اس پر بھی ایک بہت بڑا کنسرن جتایا چیف سیکرٹری نے، کہا کہ ہمارے یہاں جو جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں ایچ پی سی کو چھوڑ کر، اگر ہم اپنے پاور پروجیکٹس کی بات کریں، جب ہم سمرز دیکھتے ہیں تو پاور جنریشن کیا رہتی ہے 1200 میگا واٹس، لیکن وہی گھٹ کر ہم ونٹرز میں دیکھتے ہیں 200 یا 250 میگا واٹ ہی بنا پاتی ہے، جنریٹ کر پاتے ہم الیکٹرسٹی۔ آنے والے وقت میں اگر موسم صورتحال اسی طرح کی بنی رہی، ڈرائی اسپیل اسی طرح سے کنٹینیو رہا، تو ممکن ہے کہ یہ اس میں بھی کمی ہو، اس میں بھی کمی آئے، ہم اتنی الیکٹرسٹی جنریٹ نہ کر سکے جتنا ہم کر لیتے تھے سمرز میں، کیونکہ پانی ہمارے پاس موجود ہوتا تھا، گلیشیئرز جو پگھلتے تھے سمرز کے وقت پہ، تو ہمارے پاس جو پانی ہے وہ ہمارے پاس موجود تھا، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ 1200 میگا واٹ کے قریب بجلی جنریٹ کر پاتے تھے۔ لیکن ممکن ہے کہ اس وقت جو ہم 200 یا 250 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر پاتے ہیں، آنے والے وقت میں شاید اتنا بھی نہ کر سکے۔ اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو کیسے اس سب کو مینیج کیا جائے گا وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے حد اختیار میں، وہی سب جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ ہم تو بس قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، شاید یہ آؤٹ کم ہوگا، شاید ہمیں یہ ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے، ایکچوئل کیا ہوگا، آنے والے وقت میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ مگر ایک بہت بڑا انکلوژن اس میں رہتا ہے WDs کا، ویسٹرن ڈسٹربنسز کا۔ ویسٹرن ڈسٹربنسز اس موسم میں اس کا رخ اگر یہاں کی اور ہو وہ اچھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جو آپ علاقوں میں دیکھتے ہیں، بالائی علاقوں میں یا شمالی ہندوستان میں بارشیں ہوتی ہے یا برف ہوتی ہے، اس کی بڑی وجہ ہے ویسٹرن ڈسٹربنسز کا یہاں کی اور آنا، یا مغربی ہواؤں کا یہاں کی اور آنا، ناردرن انڈیا کی اور آنا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ مگر ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے کہ اس وقت کی صورتحال دیکھ کر، کلائمیٹک جو چینج ہے اس کو دیکھ کر 10 سے 15% ویسٹرن ڈسٹربنسز میں کمی آ سکتی ہے اس موسم میں 2050 تک، یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ویسٹرن ڈسٹربنسز ہے، چونکہ یہ تو ہوائیں ہیں جو میڈیٹرینین سے اٹھ کر یہاں مشرق کی اور جا پہنچتی ہے، پاکستان جاتی ہے، ناردرن انڈیا پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور پھر وہی ویسٹرن ڈسٹربنسز کی وجہ سے جو بارشیں برف باری ہوتی ہے تو وہی آگے جا کے اریگیشن میں کام آتا ہے، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اس سے بہتر ہوتا ہے، ٹورزم سیکٹر بھی اس سے بہتر ہوتا ہے۔ دیکھنے رہے ہیں اس وقت ہمارے یہاں ہاؤس بوٹس نگین اور ڈل کے 70% خالی ہے، خالی 30% اس وقت ہاؤس بوٹس ایسے ہیں جہاں پر ٹورسٹ ہو کوئی، لیکن 70% اس موسم میں جہاں زیادہ ہوتے تھے، کہیں پر جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، وہاں 70% ہاؤس بوٹس اس وقت ڈل اور نگین کے خالی ہے۔ تو اس پہ ظاہر سی بات ہے ٹورزم پر بھی اس کے براہ راست اثرات پڑتے ہی ہیں۔ کہا گیا کہ جو پچھلے 20 سالوں میں، یا ہم یوں کہیں 2 دہائی سے دیکھا گیا ویسٹرن ڈسٹربنسز میں اضافہ ہوا ہے، ٹوائس ہے جون کے مہینے میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ویسٹرن ڈسٹربنسز اس موسم میں تو نہیں ہے لیکن جون میں تو ہے، نہیں، وہ بھی ایک خطرہ ہے۔ بتائیں کیسے؟ ویسٹرن ڈسٹربنسز جب جون کے مہینے میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، 2 دہائی سے زیادہ اس میں دیکھا گیا کہ اضافہ ہوا ہے ان ہواؤں میں یہاں کی اور رخ کرنے میں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ بارشیں ہوں گی مسلسل، جس کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا اتراکھنڈ میں یا نارتھ انڈیا میں کس قدر فلڈز آئے، وہ اسی کی وجہ، یہی بتا رہے ہیں کہ ایکسپرٹس، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جون میں ویسٹرن ڈسٹربنسز ٹوائس ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 20 سالوں میں جتنی دفعہ بھی ہمارے یہاں کشمیر میں جو ونٹرز ہیں ہم نے دیکھے، اس میں 4 ونٹرز میں ہم نے سنو ہی نہیں دیکھی، اگر دیکھی بھی تو وہ نہ کے برابر۔ 20 سالوں میں ہم نے 4 سالوں میں نہیں دیکھی ہے سنو، بالخصوص چلے کلان کے سیزن میں،
چونکہ یہ جو 40 دنوں کا ایک پیریڈ ہوتا ہے مانا جاتا ہے، ہمارے بزرگ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ سرد ترین دن ہوتے ہیں یہ۔ سرد ترین دنوں میں جو درجہ حرارت ہے وہ منفی میں جو ہے اس پہ گراوٹ درج کی جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے بالائی علاقوں میں یہ برف جمنے لگتا ہے، یہی پھر آہستہ آہستہ پگھل کر ہمارے فیلڈز کو سیراب کرتا ہے۔ ہمارے یہاں واٹر باڈیز میں ہم دیکھتے ہیں رواں دوا ہوتے ہیں یہ، جب یہی برف پگھلنا شروع ہوتا ہے سمرز کے وقت میں، لیکن جب ہوئی ہی نہیں تو خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں سے کیا آئے گا، اور اریگیشن اور سپرنگز اور ریورز وغیرہ اس کا تو آپ خیال ہی چھوڑیں۔ اب ایک بہت بڑا کنسرن ہے، ویسٹرن ڈسٹربنسز جو ہے وہی ڈسٹرب نظر آ رہی ہے، تو ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ یہاں پر حکومت ہند کو سوچنا چاہیے، یہاں پر ان کی مداخلت کی ضرورت ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم یہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ یہ فگر آؤٹ کر لیں، ایٹ لیسٹ جو ریلائبل سائنٹیفک ڈیٹا ہے وہ دیکھیں، اس حوالے سے کیا کریں۔ بڑے بڑے ادارے چونکہ اس کے ساتھ منسلک ہے، جو کام کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ پچھلے 20 سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں ویسٹرن ڈسٹربنسز ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں، چونکہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ جو ہم کلائمیٹک چینج کا اکثر ذکر کرتے ہیں، یہ بھی تو اس صف میں شامل ہے، یہ بھی تو اسی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسی کا ایک نتیجہ ہے، جس اور ان سب کی توجہ مبذول ہونی چاہیے، جو بہت ضروری ہے۔ ناظرین محترم، ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے چونکہ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا کنسرن یہاں پر جتایا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو کلائمیٹک ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہے، کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز جو ہے اس میں اضافہ ہوگا 2050 تک، جس کی وجہ سے 14.5 ملین لوگوں کی موت ہو سکتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 12.5 ٹریلین اکنامک لاسز ہو سکتے ہیں کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹر سے، اور وہ اس کی وجہ مان رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے صاف طور پر، جس کا اثر ہمیں اس وقت پوری دنیا پر نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ وہ صاف طور پر اسے ہی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے آنے والے وقت میں جس طرح کی صورتحال ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے، یہ صورتحال سیم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، یہ بدلے اور جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز ہیں ان میں اضافہ ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس اور اس وقت جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ لوگوں کا جو عقیدہ جس طرح کا جڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا ہی کرتے ہیں۔ کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا کوشر پڑیا زنوانان جو ساسرس شکران جو کہ اس بوزان پروینس ونان کی اگر حسد تو یہ مشکلات وچھ چونکہ کہا جاتا تھا کہ تُوی کٔرِو تہر یا تُوی کٔرِو کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھِ خۄدایس زار پار کران، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد بارشیں ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے صلاۃ الاستسقاء دیکھا لاسٹ ٹائم ہر ایک کئی سارے علاقوں میں، اور جو مساجد ہے یہاں خانقاہ ہے وہاں ادا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے سب دعا گو تھے کہ اس موسم صورتحال جو ہم سب کو اس وقت جس کا ہم سب کو سامنا ہے، اس سب سے ہمیں نجات ملے، اور جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ برسائیں ہم سب پر، بارشیں ہوں، برف باری ہو، کیونکہ یہ ہم سب پر ہم یہی کہتے ہیں کہ رحمت ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہے تو وہ ایک رحمت ہی ہوتی ہے، برف باری ہو وہ رحمت ہی ہوتی ہے، تاکہ یہ جو صورتحال ہے یہ بدل جائے۔ خیر، ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔